जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में फैसला नहीं हो जाता, कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। किसी इंडियन एयरलाइन को इजाजत नहीं होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो गुजरे। अगर हमारे शहरों पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी महफूज नहीं रहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी हमारे लिए एक मुकद्दस मुआहदा है, आखिरी हद तक जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। BLA TTP दोनों के स्पॉन्सर वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए। हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। इत्तेहाद सिर्फ हुकूमती बेंचों का होता है, अपोजिशन में कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद का तस्वर नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान के अंदर से इत्तेहाद की बड़ी खबर आ गई। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान अहम मुलाकात में अहम फ़ैसला हो गया, लेकिन भारतीय मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के वाक़या ने पाकिस्तान और भारत को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। भारत ने पाकिस्तान स्पेसिफिक इक़दामात लिए और आज पाकिस्तान ने भी भरपूर तरीके से उसका जवाब दे दिया। मसलन पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद में पाबंदी लगा दी, भारतीय जहाज़ नहीं गुज़र सकते। कल भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया था, जिसे आज पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करार दिया। क्या पाकिस्तान और भारत किसी नई जंग के करीब पहुंच चुके हैं? हम ज़रूर बात करेंगे। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान और JUI ने PTI के साथ कोई अपोजिशन तहरीक चलाने का या अपोजिशन इत्तेहाद ईमन बनाने का इनकार कर दिया है, तो इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर। और फिर सेनेटर फैसल वाडा साहब कल कह रहे थे कि हुकूमत भारतीय रवैये के तनाजुर में एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन की कॉन्फ्रेंस बुलाए और उसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी बुलाया जाए। तहरीक इंसाफ की क़यादत से सेनेटर फैसल वाडा साहब का क्या मतलब है, आज हमारे रूबरू भी साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वाडा साहब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। बहुत गर्म हो चुका है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला। भारत ने सख्त गिर रवैया अख्तियार किया है। पाक फ़ौज क्या सोच रही है? बहुत शुक्रिया पराचो साहब। देखिए पराचो साहब, सबसे पहले तो ये कि ये प्रोपागेंडा एक बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास प्रोपागेंडा है, जिसमें भारत खुद फंस गया है। और सबसे चीज़ जो उन्होंने सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान किया है, वो उन्होंने अपनी इंडियन फ़ौज को लूसी फ़ौज बना दिया पूरी दुनिया के आगे। वो कैसे? उन्होंने कहा जी 8 लाख फ़ौजी हमारे ऑन ग्राउंड थे, बूट्स ऑन ग्राउंड थे, और उसके बावजूद ये सब कुछ हो गया, तो फिर तो ये लूसी फ़ौज बन गई ना आर्मी इंडिया की। तो ये तो हम नहीं कह रहे, उन्होंने साबित किया। तीसरी चीज़ ये कि देखें 8 लाख आदमी वहाँ मौजूद है फ़ौजी कश्मीर के अंदर। आपने एक भोंडा ड्रामा तब किया, वही इत्तेफाक आपके साथ फिर हो गया, हसीन इत्तेफाक के क्लिंटन साहब आए थे तब भी ये आपने ड्रामा किया था। छत्तीसपुरा सिंह उसको कहते हैं, वो ड्रामा किया। अब फिर US डेलीगेशन आया हुआ है, आपने फिर वो ड्रामा कर दिया। सऊदी अरब के मोदी बैठा हुआ है, वो इसको ड्रामा क्रिएट कर रहा है। ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि कनाडा के अंदर इंडियंस पकड़े गए हैं कत्लो गारत में, एक्सपोज है। मैं नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा कह रहे हैं। अमेरिका के अंदर अटेम्प्ट किया उन्होंने कत्ल का, 24 पाकिस्तानी मारे हुए। इन सबको साफ कैसे करेंगे? वो फंस गए। प्लस जो लाशें नज़र नहीं आ रही, टेररिस्ट की लाशें इनोसेंट की, हम तो कंडेम करते हैं। कहीं पे भी कोई इस किस्म का टेररिज्म हो, पाकिस्तान कंडेम करता है उसको। हमारा हम ना मज़हब के ऊपर जाएंगे ना मुल्क के ऊपर जाएंगे, जिधर भी हो रहा है ऐसी कोई चीज़ को कंडेम करते हैं, हमारा कोई ताल्लुक से नहीं। लेकिन आप इस भोंडे इल्ज़ाम के तहत अगर आप हम पे चीज़ मुसलत करेंगे तो हम फिर बहुत ख़तरनाक जवाब देंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, मैं बार बार कहता था आपको और सबको कहता था कि अल्लाह की तरफ से इत्तफाक हुआ, रहमत हुई कि चीफ़ बहुत सारे आए, लेकिन बहुत कम काबिल चीफ़ होते हैं। काबिल मीन्स के काबिलियत जो एक आम आदमी से ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। तो ये एक वन मैन शो था। काश हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कोई डेमोक्रेटिक लीडर होता जिसके पास डायरेक्शन होती, जिसके पास प्लान ऑफ एक्शन होता, जिसका एग्जीक्यूशन होती, जिसका फोर्स होता, जिसके ऊपर पूरी दुनिया लब्बैक करी। वेस्ट साथ खड़ा हो गया हमारे, ठीक है जी, मुस्बत खबर आई। जो बैंकरप्ट हो रहा था पाकिस्तान, उसको यही चीफ ऑन ट्रैक लाया। लेकिन यही चीज़ें हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिकली संभल रहा है, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ रहा है, इनसिक्योर हो गया इंडिया। तो भारत अब क्या फिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत कर दे? देखिए प्राचा साहब, मैं तो अभी उस स्टेज तक नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि एक आदमी है पाकिस्तान, और आज जो
آپ کا پریس ریلیز آئی ہے، اس میں آپ کو کیا نظر آیا؟ اس میں آپ کو نظر آیا کہ آرمی چیف کا کلیئرٹی آف مائنڈ ہے، پلان آف ایکشن ہے، ایگزیکیوشن ہے، فورس ہے، ڈیڈیکیشن ہے، فوکسڈ ہے. ون مین از اسٹینڈنگ آؤٹ. ٹھیک ہے، اور وہ اگر PIA کا جہاز بغیر پہیے کے لے کے جا رہا ہے اور اس میں ہم سب بیٹھے ہوئے پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے، اور دفاع تو ہے ہی اللہ کے بعد، اس کو اللہ نے وسیلہ بنایا. ٹھیک ہے، ہماری فوج تگڑی ہے، کیپیسٹی ہے، ہم نے منہ توڑ جواب پاسٹ میں دیا ہے. ابھی لندن کی جو بوچھو والا ایک اور ابھی بڈھا بول رہا ہے، انالیسس کر رہا ہے ٹی وی میں، چیخ چیخ کے پاگل ہو گیا آخری وقتوں میں اپنی زندگی کے. تو ایسی بوچھو والوں کی تو ہم نے بوچھے بوڑ کے گھما کے اس کو ہاتھ میں پکڑا کے چائے پلا کے تھپڑ مار کے بھیج بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ تکبر نہیں کر رہا، میں کوئی زوم میں نہیں بات کر رہا، لیکن اگر آپ مجھ پہ مسلط کریں گے وہ چیز تو میری کیپیسٹی ہے، پاکستان فوج کی کیپیسٹی. ایئر فورس ہماری جو ہے وہ بیسٹ ایئر فورس ہے، اینیمی کو فش کرتی ہے، کانٹا پھینک کے پہلے لاتی ہے پھر مارتی ہے گراتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس نیول فورس ہے. ٹھیک ہے، ہماری تگڑی فورس. اچھا، یہ آپ نے ایئر فورس کی بات کی جو آج ہم نے اناؤنس کیا. آپ تو فلائی کرتے ہیں، آپ تو جہاز میں بیٹھتے ہیں، باہر جاتے ہیں ملک میں، کراچی آتے جاتے ہیں. ہم نے آج فیصلہ کیا کہ بھارت پر اپنی فضائی حدود کی پابندی لگا دی. بھارتی جہاز یا بھارتی آپریٹرز کے ذریعے جو جہاز آتے جاتے ہیں، یہ کتنا بھارت کو نقصان دے گا مالی طور پر؟ پراشا صاحب دیکھیں، میں آج کی پریس ریلیز سن کے نا بہت خوش ہوا، اور ایک بہت ہی پرائڈ مومنٹ تھا میرے لیے. پراؤڈ تھا میں، آئی ٹیک پرائڈ ان اٹ، پراؤڈ مومنٹ ایز اے پاکستانی، کہ انہوں نے ولولہ مچایا، ہائپ کی، ایک پروپیگنڈا جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کی انڈیا نے. ہم نے اس کو، آرمی چیف نے جو آج فیصلہ دیا اس میں اس نے اسٹرائک کیا، ہرٹ کیا ان کو اکنامکلی. یہ صرف کمرشل ایئر لائن کی پابندی نہیں ہوئی ہے، ہم نے ٹریڈ بھی سسپینڈ کر دیا ہے. 1.21 بلین کا ٹریڈ ہے جو انڈائریکٹ ابھی ڈائریکٹ تو 2019 سے بند ہے نا. انڈائریکٹ ٹریڈ ہم نے ہرٹ کیا. آپ نے شور مچایا تھا، ہم نے آپ کو پہلا ہٹ کر دیا اکنامکلی. ٹھیک ہے، جس کا درد آپ کو آج ہی کے دن محسوس ہوا ہے. تو یہ انٹیلیجنٹ مائنڈ سیٹ پھر ایک ہی آدمی کی کاوش ہے جس کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا، وہ ہے ہمارا آرمی چیف. ٹھیک ہے، تو اگر اتنی اسمارٹ موو کی ہے، اتنی انٹیلیجنٹ موو کی ہے، اتنی بریو موو کی ہے اور سمجھداری سے کی ہے کہ آپ نے شور بچایا تھا، میں نے آپ کو پہلی ہلکی سی تھپڑی لگائی ہے تو آپ کی 1.21 بلین کا تو نقصان شروع کر دیا میں نے. اچھا، کل پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرتے ہیں، لیکن آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اپنی پریس کانفرنس میں بتا رہے تھے کہ کل جو انہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو کاغذ دیے جن میں اقدامات لکھے ہوئے تھے، اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر تک نہیں تھا. لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ اگر پانی روکا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ تصور ہوگا. چیزیں اتنی سیریس تو ہو چکی نا. دیکھیں پراج صاحب، میں پانی کا وفاقی وزیر تھا، PTI کی گورنمنٹ کا. جی ٹھیک ہے، تو اس ٹریٹی کے اندر ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ کچھ پانی کی ٹوٹی تھوڑی ہے کہ بند کر دیا اور کر دیا. اس کے اندر دو پارٹیاں ہیں، ورلڈ بینک انوالوڈ ہے، ٹریٹی سائن ہے، انٹرنیشنل کورٹس ہیں، ان کی وائلیشنز ہیں، ان کی پینلٹیز ہیں، دنیا میں جگ رسائی ہے، اور دونوں پارٹیاں میوچلی کچھ کر سکتی ہیں. ایک آدمی سنگل ہینڈڈ وہ تھوڑی بول کے کہہ سکتا کہ میں نے پانی کا نلکا بند کر دیا ختم ہوگی. لیکن اس میں بڑی کلیئرٹی رکھے، اور پھر چیف کی کلیئرٹی آف مائنڈ آپ کو نظر آتا ہے. اگر پانی کے اوپر کوئی ڈائیورژن، کیونکہ پانی دنیا کے لیے آگے آنے والے دنوں میں سونے سے زیادہ مہنگا ہوگا، زیادہ امپورٹنٹ ہوگا پوری دنیا میں. اگر پانی کے اوپر ہوا تو ہم اسٹرائک کریں گے. وی ول بی دی فرسٹ ون ٹو ٹیک دی انیشیٹو ٹو اٹیمپٹ ٹو اسٹارٹ. ہماری یہ فیصلہ ہو چکا. دیکھیں، میری آج کی پریس کانفرنس میں میرا انالیسس ہے، چیف کی کلیئرٹی ہے بالکل. ٹھیک ہے، اور جتنا ہم چیف کو سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا انسیکیور ہو رہا ہے، ہماری کیپیبلٹیز فار ریچنگ. اور یہ بات یاد رکھیے گا، خدا نہ خواستہ اگر یہ وار سٹارٹ ہوئی تو یہ وار صرف انڈیا پاکستان کی نہیں ہوگی، اس خطے تک چلی جائے گی. فار ریچنگ کانسیکوینسز. ابھی دیکھیں نا، آپ نے ابھی نندن کی بات بھی کی. اب دنیا وہ نہیں ہے کہ جہاز آئے گا، ٹینک آئے گا، یا توپ آئے گی، یا سولجرز آئیں گے. اٹس اے میسائل ایج، کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے میسائل لانچ کر کے فائر کریں، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے میسائل لانچ کریں اور فائر کریں. اور دونوں ملکوں کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، دونوں ملکوں کے پاس ایٹم بم ہیں، ڈیلیوری یعنی میزائل بھی ان کے پاس ہے. اس ڈینجرس سینیریو میں بھارت کی قیادت کیوں نہیں سوچتی کہ خطے کا امن، جب آپ کے بقول دنیا کا امن، اس کو اس طرح سے جیپرڈائز کیا جائے؟ دیکھیں تھوڑا سا جغرافیکلی جو ہماری لوکیشن ہے نا پاکستان کی، جو جدھر ہم موجود ہیں ایز اے ملک، وہ بڑی اللہ میاں نے رحمت ہم پہ کی ہوئی ہے. اور یہ جنگ خدا نہ خواستہ اگر ہم بات بھی کر رہے ہیں
स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। हमारी नेबरिंग भी बहुत स्ट्रांग है, चाइना को आप नहीं भूल सकते, दाएं बाएं हमारी नेबरिंग बहुत स्ट्रांग है। तो ये सिर्फ हमारी नहीं है, इनडायरेक्टली बहुत सारे और तगड़े ममालिक हैं, सुपर पावर की टक्कर के मुकाबले में लोग हैं, ठीक है, जो हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है। और हम तो अभी सबसे ज़्यादा नुकसान हमने उठाया है, सबसे ज़्यादा फेस हमने किया है, मॉरली, इमोशनली, जानों के मुकाबले में, फाइनेंशियली भी हमने लॉस दिया है सारा सबसे ज़्यादा। तो हम तो टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ने वाले लोग हैं, टेररिज्म करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन क्योंकि आपकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग नहीं है बैसाखियों पर इंडिया की, और मोदी एक टेररिस्ट माइंडसेट का आदमी है, एक घटिया सोच का आदमी, और हमेशा मैं कहता हूँ कि ब्लड लाइन और बिलोंगिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कहाँ से चले थे। तो जहाँ से वो चला था वो अपनी औकात दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो बाकी एनालिस्ट बैठे हुए हैं, बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मरने की उम्र में आ गए, वो हाइप के, उन्होंने तो वैसे ही एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी का टाइम पूरा हो गया, वो अपने फेफड़े फाड़ देंगे, हार्ट अटैक करा लेंगे। और प्लस इंडियन दिफाई तज्जियादागार बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज से पंगा मत लेना, ये इंडियंस कह रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने भी ट्वीट्स मौजूद हैं। आपने नेबरहुड की बात की, इत्तेहादियों की बात की, पीछे जो हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस था, बाहर से बयानात आ रहे थे, यू टुक द लीड, आप बताते भी रहे पब्लिकली कि मैं चीज़ें सेट करके आया हूँ। लेकिन इस सिनेरियो में जब पाकिस्तान और भारत की जंग खुदा न खास्ता ख़तरात बढ़ रहे हैं, भारत धमकियाँ दे रहा है, तो दुनिया कहाँ होगी? पाकिस्तान का साथ देगी, दुनिया न्यूट्रल रहेगी, दुनिया इंटरवीन करेगी? आप क्या देखते हैं? देखिए पराग साहब, दुनिया को इंटरवीन करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है पाकिस्तान, इसको याद रखिए। देखिए इंटरनेशनली ये पॉसिबल नहीं है कि ये दो मुल्कों की लड़ाई नहीं होगी, खुदा न खास्ता। अगर ये हुई तो ये एक खत्ते की जंग हो जाएगी, ठीक है। इस हमारी बड़ी पोजिशनिंग अल्लाह ने ऐसी जगह पे की है जहाँ हम एक वाहिद आर्टरी है, अगर हमने अपना खून की सप्लाई बंद कर दी तो खुद लोग घुट के मर जाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े मुल्क बैठ जाएंगे। तो मैं उस हद तक तो उसको जाते हुए देख नहीं रहा, ऐस समझदारी से एक पार्लियामेंटेरियन या एक मैच्योर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आपने शत्रुघ्न सिन्हा साहब का इंटरव्यू सुना, ठीक है, हमें तो उनका, हम सब उनके मद्दा हैं एज एन एक्टर, लेकिन मैं उनको सलाम पेश करता हूँ एज ए पार्लियामेंटेरियन। वो बिगड़ गए अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कि क्या कर रहे हैं, मरम रखने की बात करें, एस्केलेट ना करें, एग्रीवेट ना करें सिचुएशन के अंदर, ठीक है। और इंडियन मीडिया जो आज़ाद मीडिया अपना वो कहता है, डेमोक्रेटिक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपना वो कहता है, उनका इतना घटिया मीडिया है कि ऐसी हाइप क्रिएट कर रहा है कि जूते पॉलिश हुए लाशें दिखा रहा है, जो बच्ची की तस्वीर दिखाई लड़की की वो जिंदा है जिसको मार दिया इन्होंने। तो इतने सारे शवाहिद का इनका मुंह दिखाने के काबिल तो ये रहे नहीं। अब ये गीदड़ भपकियाँ ही हों, धमकियाँ ही हों तो अच्छा है, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो हमने जैसे पहले दिया था, हम फिर नस्लों का जवाब देते हैं। और आज कौमी सलामती कमेटी ने भी यही फैसला किया। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान की सियासत पर भी सेनेटर फैसल वाडा साहब की गहरी नज़र है, मैं उस पर भी बात करूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वाडा साहब। खान साहब से आज मुलाकातों का दिन था, मंगल भी मुलाकातों का दिन था, लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया जाता, हालांकि कोर्ट ऑर्डर दिए हुए हैं कि मुलाकातें करवाई जाएँ? फराज साहब आप कहेंगे, हुक्म करेंगे तो मिला देंगे, गवर्नमेंट से कहेंगे जब संडे को मिला सकते हैं, इतना बड़ा रेलेवेंट इशू नहीं है। अभी तो ये रेलेवेंट ही नहीं है, अभी रेलेवेंट है हमारा मुल्क, हमारी माँ पाकिस्तान, नथिंग शॉर्ट, नथिंग मोर। वो बात दुरुस्त है, भारत की जो साजिशें हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मसलन इतने सारे बंदे उन्होंने पकड़े हुए हैं, आज तो पूरी लिस्ट भी है हमारे पास भी कि इन बंदों को किसी भी वक्त वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, रेलेवेंट इसलिए है कि कौम मुत्तहद होगी तो ख़तरात का जवाब दे पाएगी ना। देखिए परास साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें हमारी कौम बटी भी नहीं है, हमारी कौम बड़ी मुत्तहद है, बड़ी यूनिटी के साथ है और अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी है, पुश्त पे, और दुश्मन के आगे खड़ी है। इसमें बड़ी क्लैरिटी है। और ये देखें, हमेशा मैं कहता हूँ कि फेलियर में भी अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी में भी जाफर एक्सप्रेस पे दहशतगर्दी हुई, आपको सेनेटर साहब याद होगा किस तरह के बयानात दिए गए, किस तरह की बातें की गई, क्या क्या मिलाया गया कि चूँकि उधर वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है तो इसलिए ये वाक़यात हो रहे हैं। वो भी तो मुल्क व कौम के लिए इतना ही ख़तरा था, एक चलती ट्रेन को अगवा कर लिया गया, लोगों को मारा गया गन पॉइंट पे वहाँ।
دیکھیے پراج صاحب اس پہ تو صرف ماتم اور افسوس ہی کر سکتے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں اور یہ فیکچوئل بات کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی شناخت نہیں ہے، یہ صرف سوشل میڈیا تک محدود ہے، جن کی کوئی شناخت نہ، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، ان کو کچھ سمجھا نہیں جاتا. آدمی وہ بات کرے جس کی ریکگنیشن ہو، جو ریلیونس کے ساتھ اس کا نام سامنے آئے اور پتہ چلے کہ یہ بات پراچا صاحب نے کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک مطلب باکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ ایک پرانی مثال ہے، بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں، تو یہ اسٹریٹ ڈاگز ہیں، یہ تو ملک دشمنی، ہر ملک کے اندر ایسے گندے لوگ ہیں، تو ان کو تو آپ کو ریلیونس دینے کی ضرورت نہیں اور امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر وہ ایک پارٹی کے جھنڈے تلے ہیں تو ان کو بھی ہم نے سارٹ آؤٹ کیا، آگے بھی کریں گے، وہ تو ملک دشمنی تو کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. اسی پولیٹیکل کانٹیکس میں علیمہ خان صاحبہ بھی مشکل وقت ابھی بھی ہے، ملاقاتیں سر وہ نہیں ہوتی نا، بہن ہے وہ، ہاں، لیکن مروت بھائی نہیں ہے، لیکن مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے علیمہ خان نے نکلوایا پارٹی سے. دیکھیں یہ ان کا انٹرنل ہے، وہ تو سب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہیں. جو میں نے سال پہلے بات کی تھی کہ اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ ٹکڑے سنبھالتے ہوئے بھی مشکل ہو جائے گی، اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑا پی ٹی آئی پاکستان کی جو طرف چل رہی ہے اس کی سکندر کی دوڑ ہے اور اس کا فیصلہ مقرر کرے گا. میں آپ لوگ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی آپ تھوڑے دن بعد دیکھیں گے پی ٹی آئی پاکستان تو بنی گئی ہے، پی ٹی آئی پاکستان کی طرح اس کا سکندر کیا ہو گیا پی ٹی آئی پاکستان کو؟ پی ٹی آئی پاکستان کی طرف چل پڑی ہے، پی ٹی آئی پاکستان بن گئی ہے ادھر وے، لیکن اس کو ایک فارمل شیپ دے یعنی آپ ایکویٹ کر رہے ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان. میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی پاکستان دعوی بھی میں نے رکھا ہے. نہیں، ایم کیو ایم نے ایک اچھا فیصلہ کیا، پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا ان کے بانی نے، تو انہوں نے بانی کو نکال دیا. وہ اب ان کے بارے میں جو بھی کوئی کہے، لیکن یہ ان کا فیصلہ تھا. ادھر تو بانی ہے نا، نہیں یہاں بھی بانی کو ڈچ کیا ہے، بانی کو جیل میں بھیج دیا، بانی کو نہ نکالنے کی ساری کاوشیں ان کی پوری ہو گئی پی ٹی آئی والوں کی. فرق یہ ان کی پاپولیرٹی کے مزے اقتدار میں، دولت میں اور مراد کے اندر یہ انجوائے کریں. نہیں، ہدایات تو بانی سے لے کے آتے ہیں. کون سی ہدایت پوری کرتے ہیں وہاں جو اندر بولتے ہیں بانی صاحب، وہ باہر آ کے تھوڑی کرتے ہیں، باہر تو وہی کرتے ہیں جو جس کے وہ ضامن ہے حکومت وقت کی. کیا ایسی بات جو بانی نے کہی تھی اور انہوں نے اس کی وائلیشن؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہاں، پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ نومنی تھے، عمران خان صاحب نے بنایا تھا، جیسے مجھے وزیر بنایا تھا ان کو پریزیڈنٹ بنایا تھا جب پریزیڈنٹ صاحب موجود تھے. جی صاحب کی بات کریں، تو جب وہ پریزیڈنٹ بنے، پریزیڈنٹ ہاؤس پہ تھے، تو جو باتیں عمران خان صاحب نے اس سے کہی کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرو، انہوں نے اپنا ٹائم اور ٹینیور پورا کیا اور وہ ایگزیکیوشن نہیں کی. نہیں، وہ یعنی بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے کہا کہ آپ چلے جائیں. نہیں، انہوں نے جو ہدایت دی تھی الیکشن کے دوران، ہدایتیں دی تھی، اسٹیٹمنٹ دینے کو کہا تھا، ایز پریزیڈنٹ، ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ، بہت ساری چیزیں ان کے قلم سے چلتی تھی، تو سب انہوں نے پاس کی. تو کون سا امپلیمنٹیشن ہوا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 2.5 سال میں عمران خان صاحب کو کیا ملا؟ باقی پولیٹیکل پارٹی کو سب کچھ مل گیا. نمبر 3 دولت کس نے کمائی؟ پی ٹی آئی نے کمائی. کرپشن کس نے کی؟ پی ٹی آئی نے کی. پارٹی کو کیا ملا؟ باری کی سزا بڑھتی چلی جا رہی ہے، تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں. ہر جگہ پہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہر امینڈمنٹ پاس کر دیتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ سے باہر چلے جاتے ہیں. 26ویں ترمیم کی تو مخالفت کی، وہ نہیں گئے تھے. سر پارشل کوئی چیز نہیں ہوتی، ایک چیز کو ووٹ کر دیا اور ایک چیز کے ٹائم پہ باہر نکل گیا، 15 منٹ کا واپس آ جاؤ. کم آن پراس صاحب. اچھا، دوسرا اب یہ بڑا چرچا تھا رودوں میں خاص طور پر کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملائیں گے، تحریک چلائیں گے. ابھی مولانا صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس میں واضح کر دیا کہ ہم کسی اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اپنے پلیٹ فارم کو یوز کریں گے. تو نمبر 1 کیا اب اتحاد کا چیپٹر کلوز ہو گیا؟ نمبر 2 کیا تحریک بھی اب بس ختم ہو گئی؟ فراز صاحب میں نے رمضان سے پہلے آپ کا ایک آخری شو کیا تھا. جی اس میں نے کہا تھا نہ اتحاد ہوگا، نہ کوئی تحریک چلے گی، مجھے یاد ٹرک کی بتی کے پیچھے. مجھے یاد ہے، بس یاد ہے سر. آپ وہ ناظرین کو جب کلپ ٹائم آپ کو ملے چلا دینا، یہ ایسا ہی ہے. اور جو مولانا صاحب نے فراغ دلی دکھائی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا، تو میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا مثبت فیصلہ ہے، عقل مندی کا فیصلہ ہے. مولانا صاحب کا عقل مندی کا فیصلہ ہے، مثبت فیصلہ ہے. لیکن درمیان میں کچھ ایسی کنفرم انفارمیشن تھی، پکی نہ ہوئے کہ میں اس کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ خان صاحب نے اچھی پیشکش بھیجی ہیں مولانا صاحب کے لیے، ان کو آفرز کی ہیں. اور ایک بار تو سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر صاحب ہمارے شو میں بھی پچھلے ہفتے بتا گئے کہ ہاں ہم ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تک انہوں نے بات کی. تو کیا مولانا صاحب کو یہ کوئی چیز پسند نہیں آئی اور انہوں نے انکار کر دیا؟ دیکھیں مولانا صاحب کا میرا تو بڑا عزت احترام کا رشتہ ہے، اور میں ان کو بڑا دور اندیش پولیٹیشین سمجھتا ہوں، گہرا سمجھتا ہوں سیاست کے اندر، جیسے میں زرداری صاحب کو سمجھتا ہوں ان اے پازیٹیو وے. تو وہ بھانپ گئے ہیں کہ جو پاپولیرٹی آسمان پہ تھی، ہاں پولیٹیکل پارٹیوں سے آج بھی اوپر ہے، لیکن جو آسمان پہ تھی وہ یہاں سے گر کے اب یہاں آ گئی. تو یہ اگر پولیٹیکل پارٹی ہے تو یہاں عمران خان صاحب ہے، ان کی مقبولیت گر گئی. دیکھیں نا، آپ کی روڈوں پہ اسٹرینتھ نہیں ہے،
عوام نکلنے کو تیار نہیں ہے. آپ کی سوشل میڈیا جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے, آپ کا نیریٹو پٹنا شروع ہو گیا ہے, آپ کوئی چیز حاصل کی نہیں جا رہے, آپ پاکستان کے لیے ہرڈلز پیدا کرتے جا رہے تھے, نگیٹو سیاست کر رہے تھے. اس سب کا نتیجہ کیا ہوا کہ رزلٹ آیا 0/0 اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی. اب آپ کو اسی دوران اگر آپ مزید مشکلات میں آتے ہیں, 27ویں ترمیم بھی آ جاتی ہے, وہ بھی اسی طرح پاس ہو جاتی ہے, ریزرو سیٹس بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مل جاتی ہے. دس از دی اینڈ آف دا اسٹوری. پولیٹیکلی تو آپ نے سارے رانگ کارڈس ضائع کر دیے, ذلیل و خوار ہو گیا آپ وہ کارڈ یوز کر کے. آپ عقل مندی سے کارڈ یوز کرتے, پرو پاکستان کی سیاست کرتے, اینٹی پاکستان کی سیاست نہیں کرتے. پرو پاکستان کب ہے؟ جب آپ پرو آرمی ہو. پرو پاکستان کب ہے؟ جب آپ مشکل وقت میں لون آنا ہے IMF کا تو اس کے اندر مثبت کردار ادا کریں, آپ روکنے کی بات کریں کہ مجھے چھوڑو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو مجھے ملے گا. جب مائنر منرل کسی کا باپ نہیں روک سکتا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. 26,000 کا ٹھوک بجا کے مائنر منرل کا بھی بل پاس ہوگا نہیں. وہ تو خان صاحب نے بلا لیا ہے علی امین خان گنڈا پور کو کہ آگے بریفنگ دیں. یہ پچھلی میٹنگ میں ہوا. مجھے ایک بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, اگر بقول سینیٹر فیصل واڈا صاحب کے کہ خان صاحب کی مقبولیت بھی کم ہے اور ان کا وہ کلٹ بھی اتنا نہیں رہا اور پریشر بھی نہیں رہا, تو پھر کل انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ اس بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف تمام سیاسی لیڈرز کا نیشنل پلان آف ایکشن میں اجلاس بلایا جائے, ان کو بٹھایا جائے. پروبیبلی تمام تحریک انصاف کے لیڈر سے ان کی مراد بانی PTI خان صاحب بھی تھے. تو میں بریک کے بعد ان کے سامنے یہ سوال رکھوں گا. نہروں والا معاملہ بھی آج میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان ملاقات ہو گئی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل واڈا صاحب. آپ فرما رہے ہیں کہ خان صاحب کی مقبولیت ختم ہو گئی, وہ تحریک جو تھی چلیں کم ہو گئی, یعنی تحریک آپ سمجھتے ہیں نہیں چلا سکتے, روڈوں پہ لوگوں کو نہیں لا سکتے. لیکن آپ نے کل, اچھی بات ہے, آپ نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان پہلے باقی سب بعد میں ہیں. اس کانٹیکس میں آپ نے کہا کہ نیشنل پلان آف ایکشن کا فوری اجلاس بلا کر تحریک انصاف کی قیادت کو بھی بلایا جائے. آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بانی PTI خان صاحب کو بٹھایا جائے ساتھ؟ دیکھیے پراسو صاحب, سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز سے, ان کی ڈسمسل سے یا ان کی پروگریشن سے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ قابل بھی ہیں, تگڑے بھی ہیں, ہمارے پاس اسٹرینتھ بھی ہے, ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے, ہم وارئر بھی ہیں, ہم بیٹل ہارڈن بھی ہیں, ہمارے پاس سب فیسلٹیز بھی ہیں, ہماری ایئر فورس بھی تگڑی ہے, ہماری نیوی بھی تگڑی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سلیم مانڈی والا صاحب پیپلز پارٹی کے تھے, میں کابینہ کا حصہ تھا, وزیر تھا عمران خان صاحب کا. انہوں نے نیب کو ٹیک آن کیا, میں نے اپنی وزارت اپنی کابینہ کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دیا. رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف گھسیا کیس بنایا, میں اپنی کابینہ میں کھڑا ہوا, اپنی گورنمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا. حنیف عباسی کا ذاتی ہوئی, غلط ہوا, میں کھڑا ہوا. عمران خان صاحب جب گر گئے وہ اسٹیج سے, نواز شریف صاحب ان کے پاس چل کے گئے, تو اس وقت بھی میں نے اپنی آواز بلند کی کہ مورلی انہوں نے بڑا کام کیا ہے. آ کر آپ کو اگر آپ اور میں شو کر رہے ہیں, کیمرہ مین کھڑا ہوا ہے, 3 آدمی ہیں, ہم 2 کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور ایک کو کہتے ہیں کہ وہ جواب نہیں دیتا, تو اگر انڈورسمنٹ آپ کی پوری آتی ہے, کنسنسس 25 کروڑ لوگ ہیں, لیکن آپ کا سبجیکٹیولی آپٹکس نظر آنے والی چیز انٹرنیشنل میسج کہ یونٹی ہے, اسٹرینتھ ہے, یونینیمس ہے, کانسٹنٹ ہے. دیکھیں میرا آپ کا اختلاف ہے, میں نے آگ لگائی ہے, میں نے گناہ کیا ہے, میں نے بہت غلطیاں کی ہے, یہ میرے گھر کا معاملہ ہے, میں نے اپنے گھر کے اندر کیا, مجھے پھانسی دے دیں, مجھے سزائے موت دے دیں, مجھے جو سزا دے دیں, قانون موجود ہے. کہ میرے گھر کے اندر اگر کوئی باہر والا دیکھے گا تو ہم سب متحدہ ہوں گے. اگر نواز شریف صاحب کی گاڑی پنچر ہو جائے ان کی فیملی کی, مثال دے رہا ہوں, تو کیا میں منہ اٹھا کے چلا جاؤں گا؟ میں اپنی گاڑی دے دوں گا. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی مجھے اپنی گاڑی دے گی, میری فیملی کو. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب آئیں, حکومت ان کو دعوت دے, حکومت اعلان کر دے, خان صاحب نہیں آئیں تو کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہوگی حکومت کے لیے. فراز صاحب یہی تو پیمانہ ہے پالیٹکس کا, آرٹ آف امپاسبل کو پاسبل میں کرنے کا. اگر یہ ہو جائے تو ایکسپوز ہو جائیں گے خان صاحب کہ ملک کی سلامتی کے ساتھ نہیں, ملک کے ساتھ نہیں, ملک سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اور اگر آتے ہیں تو وہ پولیٹیکل پارٹی کے تو لیڈر ہیں, اس سے تو آپ کوئی ڈینائی نہیں کرتا. اور آنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ بینڈ بازوں کے ساتھ لیں بھائی, ان کی سزا ہے, وہ آپ ان سے لنک پہ بات کر سکتے ہیں,
آپ ان کو ان کیمرہ کر سکتے ہیں, شامل کرنا ہے آپ نے کنسنسس. جو دنیا کے پاس جب میسج آئے تو پرسیپشن ہماری ہو کہ یونینیمس ہے, یونٹی ہے, سب ساتھ کھڑے. ایک آدمی بھی ایسا نہیں 25 کروڑ میں جو کہے کہ نہیں ہم نہیں ہے یا ہم چپ ہیں. اچھا, یونٹی کی آج سب سے بڑی اور نروس کی گیم ہے, پرسیپشن کی گیم ہے, امپریشن کی گیم ہے. پھر ماریں گے نا تو پھر ڈبل. جب آپ چیف کو اتاریں گے یونٹی کے ساتھ تو چیف جو بلڈوزر لے کے جا رہے ہیں وہ بلڈوزر کے ساتھ ساتھ ان کی جو اندر کی اسٹرینتھ ہے کہ پوری قوم کا ایک ایک آدمی. دیکھیں مورلی آپ کو پہلے فائٹ جیتنی ہوتی ہے, امپریشن پہلے کیا ہے, پرسیپشن پہ کلیئر کرنا تھا, اسٹرینتھ پہ کرنا. پھر تو دنیاوی چیز ہے نا, کنونشنل ہے, ٹوپو لے کر فلانا ڈبا کا جہاز سب آگے, وہ تو ہمارے پاس اچھے ہیں, تگڑے ہیں. بٹ اٹ از اے گولڈن اپرچونٹی. فیلئر میں بھی اپرچونٹی, یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ سب چیزوں. اور اس کے لیے کس کا کام ہے؟ شہباز شریف صاحب کا کام ہے, پرائم منسٹر کا کام ہے, ایک اسٹیٹس مین جو میں ان کو پروپوزل دے رہا ہوں. لیکن دیکھیں نا, آج یہ آج ہی اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم نے ہی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی, اور جو اتنا بڑا تنازع چل رہا تھا نہروں کا, آج اس منصوبے کو ختم کرنے کی بات کر دی گئی. یہ پاکستان کے اندر اتحاد کے لیے کتنا بڑا سٹیپ ہے یہ؟ دیکھیے پراج صاحب, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ایسی چیز ہو جس کے بیچ میں صوبے کا نقصان نہ ہو اور پاکستان کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور آج کے دن یہ بھی ریلیونٹ اس لیے ہو گیا کہ پاکستان پہلے, میرے آپ کے تحفظات, میری آپ کی بگڑا ہوا رشتہ, میرے آپ کی سزائیں, میرے آپ کے گناہ, میرے آپ کے اختلافات, یہ سب میرے گھر کا مسئلہ ہے. قانون بھی بیٹھا ہے, سب بیٹھے ہیں, آپ میرا فیصلہ کر دیں, مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا. لیکن جب میرے ملک کی طرف, میری ماں کی طرف کوئی بیلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, ہم سب یونائٹڈ ہیں. دشمن سے بڑا دشمن ہے. میں تو چاہتا ہوں اس ایکشن پلان کے اندر ججز بھی بیٹھے, وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایسا کنسنسس ہو کہ پوری دنیا ہل جائے. اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیا, اٹس اباؤٹ دا ورلڈ. بی اے بگر مین, آؤٹ آف دا باکس آپ کو پالیٹکس کرنی ہوتی ہے. اور یہ بگر مین کا اپرچونٹی آج شہباز شریف صاحب کو اللہ نے دی ہے. اٹس اے گولڈن اپرچونٹی. ٹھیک ہے, میں تو شہباز شریف صاحب نہیں, میرے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے اداروں کا احترام کرتا ہوں, ان سے پیار کرتا ہوں, میں اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں, اپنی جمہوریت سے کرتا ہوں, میں ججز سے کرتا ہوں. معاملے پہ آپ خود سندھ سے ہیں, سندھ بند تھا, پنجاب اور سندھ کا ہائی وے بند تھا, اتنے ٹریلر کنٹینر جس میں مال مویشی بھی تھا, جس میں سبزیاں تھیں, فروٹس تھیں, تو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ اتفاق رائے پیدا کیا بہت اچھا. اگر یہ ہو, پاکستان سے بڑھ کے مسئلہ نہیں تھا. پاکستان ہے تو سیاست ہے, پاکستان ہے تو فوج ہے, پاکستان ہے تو ججز ہے, پاکستان ہے تو میں صوبے آپس میں لڑ پڑیں تو پاکستان کے لیے خطرہ تو ہے نا. آج ہمارے لیے ریلیونس امپورٹنٹ پرائرٹی جو ہماری ہے وہ پاکستان ہے, کیونکہ دشمن نے میری آنکھ سے دیکھنے کی للکار دی ہے. یہ باقی ساری چیزیں ہماری انٹرنل ہیں کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, ہم اس کو سیٹل کر لیں گے, سارٹ آؤٹ کر لیں گے. نہیں, ویسے ایک بات کروں آپ سے, ٹو بی فیئر انف, آپ کے اب اس پارٹی کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے, لیکن بیرسٹر گوہر خان نے بات کی, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی, اور تمام پی ٹی آئی والے کہتے رہے کہ اگر پاکستان کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. جو آپ فرما رہے ہیں بالکل ایگزیکٹلی وہ یہ بات کرتے رہے. اگر یہی ہم یہ آپٹکس بھی دکھا دیں کہ یونینیمس تھا, یونٹی کے ساتھ تھا, کنسنسس کے ساتھ, سب یوں کھڑے ہیں. علی امین خان گنڈا پور یہ بات کر رہے تھے. آج ہی میں آج کی ساری باتیں آپ کو بتا, یہ ساری برانچز ہیں نا, ہاں, ایک لیڈر کی ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لیڈر کا ووٹ بلے اس کے اندر جیل میں جا کے لے لیں, نہ کیمرہ دکھائیں, نہ وہ ڈھول بازی لیں, نہ اس کو ہیلی کاپٹر میں لے کے, نہ ان کی سزائیں معاف کریں, نہ کوئی کنسیشن دیں, پاکستان پہلے. نہیں, ایک دن تو عدالت نے لیا تھا نا ان کو, میں تو دیکھیں وہ جو بلو شرٹ والی پکچر بھی لیک ہوئی تھی. میں تو ایک سجیشن دے سکتا ہوں, اس میں گولڈن اپرچونٹی پاکستان کے لیے, گولڈن اپرچونٹی پوری دنیا کو دکھانے کے لیے, گولڈن اپرچونٹی شہباز شریف صاحب کے لیے. ہی ول بی اے بگر مین, ہی ول بی اے مچ بگر ڈیموکریٹ. نہ مانے تو ایکسپوز ہو جائیں گے. پہلے تو ایسا, یعنی آپ پھر فرما رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کو ایسی کانفرنس میں بٹھایا جائے یا ویڈیو لنک پہ لے لیں. سر ویسے جا کے ان سے لے لیں تاکہ جب بیانیہ ہمارا جائے, کون پھر جائے, یعنی مجھے گورنمنٹ اور کون جائے گی, گورنمنٹ چلی جاتی ہے اندر ملنے, اور یعنی کوئی منسٹر صاحب چلے گئے. یہ تو میں ڈیٹیلنگ میں تو نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے, لیکن اگر ایگوز ہٹا دے اب اور براڈ وے پالیٹکس کر رہے ہیں, براڈ وے ڈیموکریسی کا فقدان کر رہے ہیں, یہ ڈیموکریٹک فیصلہ ہے. یعنی اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو بھیج دیا, جو بار بار وہ کہتے رہے کہ خان صاحب جو ہے وہ کچھ تعاون کریں, سر آپ کو بھیج دیں, کسی کو بھیج دیں. سر ہمیں کنسنسس یونٹی دکھانی ہے,
اس کی اسٹرینتھ دکھا اچھا کے یہ پوری کب دنیا میں تک دکھائیں۔ ممکن ہوگا کہ دیکھیں- خان صاحب کا بیان لے لیا جائے، ان سے دیکھیں- کوئی مل لے، ان سے دیکھیں جا ان کر سے مل لے، وہ ان سے ملنے کے بعد وہ اپنا ایک آتھرائز ریپرزینٹیو، دیکھیں کونوٹیشنز وے آؤٹ بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اگر بڑے پن کا آپ مظاہرہ کو کریں۔ بھیج دیا جائے میں فرض، چلا جاؤں گا، میرے لیے پاکستان سے امپورٹنٹ چیز میرا ایگو تو نہیں ہے۔ سو یو آر ریڈی ٹو میٹ خان صاحب؟ دیکھیں اگر میں خان صاحب کو ویسے بھی اگر مجھے رات کو 3 بجے پکارتے اور میری اوقات اتنے سے دانے کے برابر ہوتی تو میرے ساتھ پرانے لیڈرز رہ چکے ہیں، سیاست مجھے انہوں نے سکھائی وہ بھول گئے ہیں، تو میں جو بہتری کر سکتا تھا میں تو نکالا بھی بہتری کے لیے گیا تھا، یہاں میں اس دن تک لانے سے روک رہا تھا، تو میرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے لیے مجھے بدترین دشمن کے پاس بھی اب تک جا رہا ہوں، ذاتی دشمن کے جانی دشمن کے آگے، میں اس کے لیے جاؤں گا۔ پاکستان پہلے، پاکستان ہے تو میں ہوں نا۔ اچھا یہ جو منصوبہ نہروں والا ڈراپ ہوا ہے اب یہ پرماننٹلی ختم ہو گیا؟ دیکھیے پرماننٹ تو پاکستان کے اندر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی نا، نہ پرماننٹ جنگ ہوتی ہے، نہ پرماننٹ دوستی ہوتی ہے، یہ تو سیاست کا حصہ ہے۔ آج اگر ایک سینسیبل موو کی ہے، ڈیسیژن لیا ہے اور اس میں کنسنسس پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری پرائرٹی آج کوئی اور چیز ہے، ہمارا ملک آ گیا ہے پرائرٹی لائن کے اوپر، تو میں تو اس کو لبیک کہوں گا۔ اور ویسے یہی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے، جو آپ پہلے فرما رہے تھے کہ ایگو کا مسئلہ نہ بنایا جائے، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے اور پاکستان کے لیے، ملک کے لیے فیصلے کیے جائیں تو وہ یقینی طور پر دور رس ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو اس وقت خطرہ ہے، آپ نے درست کہا کہ وہ یہ ہمارے اندرونی معاملات نہیں ہیں۔ اگر ہمیں پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب للکار رہے ہیں تو پھر کم از کم پوری قوم کو متحد ہو کے جواب دینا چاہیے۔ بہت شکریہ سینیٹر فیصل واڈا صاحب۔ ناظرین ہمارے روبرو تھے، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔